बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक़ न्यूज़ के प्रोग्राम हक़ स्पेशल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम का उन्वान है साइबर वार और कौमी सलामती। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं, आपका ताल्लुक़ वकालत के साथ है और गुज़श्ता 15 बरसों से आप इस्लामाबाद में ये वकालत का फ़रीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। जनाब मोहतरम राव अब्दुल रहीम साहब, राव साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़तों में मज़ीद इजाफ़ा फ़रमाए। और आपके मशकूर भी हैं कि आपने वक्त निकाला और इस प्रोग्राम के लिए आप यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हुए। आपके साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है एक मारूफ़ समाजी कारकुन और गुज़श्ता तकरीबन 10-12 बरसों से आप कौमी सलामती के हवाले से एक इंतहाई मुक़द्दस मिशन पर बरसरे पैकार हैं। और इन गुज़श्ता बरसों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको कई कामयाबियाँ भी अता फ़रमाई। जनाब मोहतरम शिराज़ फ़ारूकी साहब, शिराज़ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाला और आज की इस नशिस्त में आप तशरीफ़ फरमा हुए। गुफ्तगू का आगाज़ राव साहब आपसे करेंगे। गुज़श्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक अपील के हवाले से हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा है कि हुकूमत ने वो अपील वापस ली है। तो ये जो अपील थी ये 2021 में दायर की गई थी उस वक्त की हुकूमत की जानिब से, और वो फ़ैसला था लाहौर हाई कोर्ट का जस्टिस कासिम ख़ान साहब का। तो आप नाज़रीन के लिए हमें इस पर थोड़ी आगाही फ़राहम करें कि इसका बैकग्राउंड क्या है और वो जो रिट दायर की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में जिस पर वो फ़ैसला हुआ, उस रिट के अवामिल क्या थे और असबाब क्या थे? आपकी बड़ी मेहरबानी शाह साहब, आपने हमें बुलाया इस अहम इशू पे। बुनियादी तौर पे ये जो 2021 का फ़ैसला था, ये 2019 में एक रिट दायर की गई थी और उसका बैकग्राउंड 2013 से हम उस पर काम कर रहे थे, हमारा एक सेगमेंट। और वो इशू थे कुरान पाक का तहरीफ शुदा जो तर्जमा तफसीर, अपने मतलब की तफसीरें चनाब नगर से शाया हो रही थी, उनको सोशल मीडिया पर अपडेट किया जा रहा था। वो मैटर हमने रिपोर्ट किया हुआ था, उस पर जब कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हम अदालत में चले गए। बिलाल रियाज साहब हमारे दोस्त हैं, उनकी वसातत से ये रिट वहाँ पर दायर हुई। 2 साल तक ये ज़ेर समात रही। इस दौरान और बहुत से इशू अदालत के सामने आए, क्योंकि और रिटें जो चलती रहीं वो तमाम की तमाम इकट्ठी हो गई वहाँ पर। उसमें गुस्ताखाना मवाद का ज़िक्र आ गया, उसमें जो असहाब मुबारक, अज़वाज मुबारका और अहले बैत तेउज़्ज़ाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, कुरान पाक, इस पर एक तौहीन का, एक गलाज़तों का एक अंबार लगा हुआ है। मैं उस मौजू पर नहीं जाना चाहता कि वो क्या है, लेकिन वो इतना नाज़रीन के लिए, सामीन के लिए इतना मैं बता देता हूँ कि वो शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है। वो मेरे और आपके और बल्कि तमाम पाकिस्तानियों के, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, उनके लिए शर्मिंदगी का मुकाम है। वो इखलाकियात वहाँ नहीं है कुछ भी। ये मामलात भी अदालत के सामने आए तो अदालत ने जहाँ तमाम मुकदमात को यकजा किया, वहाँ पे उन्होंने एक फ़ैसला दिया। और वो कोई फ़ैसला ऐसा नहीं था कि उन्होंने कहा कि आप फ़लाँ जगह से ये काम उठा लें, फ़लाँ को बंद कर दें, फ़लाँ को चला दें, फ़लाँ को बेनिफिट दे दें। वो फ़ैसला था कवानीन का, कि पाकिस्तान के जो कवानीन हैं उन पर अमल कर लिया जाए, क्योंकि उसकी हीट, उसकी शिद्दत इतनी है कि अगर वो बाहर निकल गया तो सब कुछ जल जाएगा। इसलिए अदालत ने उसको देखा सारे मैटर को, और उन्होंने एक फ़ैसला किया कि ये 6 हदायत हैं, इन पर हुकूमत फ़ौरी अमल करे और जो हुकूमत के फंक्शनरीज़ हैं वो अपना अपना काम पूरा करें। वो हदायत क्या थीं? वो हदायत थीं कि सोशल मीडिया से तहरीफ शुदा कुरान पाक के जो वर्शन हैं, तर्जमे हैं, तफसीर हैं, और इसी तरह जो गुस्ताखाना मवाद है मज़हब से मुतल्लिका, उसको
پاکستان کے آئیڈیالوجی سے ریلیٹڈ اور پاکستان کے فلیگ سے ریلیٹڈ، اس ساری چیز کو فوری ختم کر دیا جائے، ڈیلیٹ کیا جائے سوشل میڈیا سے۔ یہ قانون بھی ہمارا یہی کہتا ہے کہ ایسا پاکستان کا آئین یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ دوسری ڈائریکشن انہوں نے یہ دی کہ ایک سیل بنا لیا جائے پی ٹی اے کے اندر، تاکہ جتنی سوشل میڈیا کی ٹریفک ہے اس کو نظر میں رکھا جائے۔ اگر کہیں پر بھی ایسا کوئی مواد آ رہا ہے تو اس کو فوری ڈیلیٹ کر دیا جائے، اس سے پہلے کہ عوام کی نظروں میں وہ آئے اور اس سے بدامنی پیدا ہو ملک کے اندر۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو مواد آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ایک ویب سائٹ بنائیں جہاں پہ اتھینٹک قرآن پاک کا ورشن، احادیث مبارکہ، ترجمے، تفسیر اور ختم نبوت سے ریلیٹڈ جو ہمارے عقائد ہیں وہ جو اتھینٹک ہیں وہ موجود ہوں۔ صحیح۔ ان کی ویب سائٹس جو اتھینٹک ہیں، جو پتہ ہو کہ ان پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کی لسٹ دے دیں اس پہ، تاکہ دیکھنے والا جو ہے اس سے وہ اگر اسلام دیکھنا چاہ رہا ہے تو اسے پتہ ہو کہ اسلام میں کیا کچھ ہے، وہ اسلام کے نام پر 2 نمبر چیزیں نہ دیکھ رہا ہو جو ربوہ سے آ رہی تھی، جو قادیانی چلا رہے تھے۔ اب اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ بڑا جذباتی ایشو ہے تو حکومت جو کچھ کر رہی ہوگی وہ بھی اس ویب سائٹ پر ڈال دیا جائے کہ ہم نے یہ روکے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی، جو ذمہ داران تھے ان کو ایسے بند کر دیا گیا۔ صحیح۔ تاکہ ایک عام آدمی جب اس چیز کو دیکھے گا تو وہ جذبات میں آنے کی بجائے اسے پتہ چلے گا کہ اس ملک کے اندر کوئی نظام ہے، حکومت ہے، اور یہ ساری چیزیں رک رہی ہیں، ان کے خلاف کارروائی چل رہی ہے، ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، اور وہ اس پر ملک کے میں بدامنی پیدا کرنے کی بجائے امن کو فالو کرے گا، قانون پر عمل کرے گا۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ آپ جو پرائمری سے ماسٹر تک اردو اور اسلامیات، اس کے نصاب میں ختم نبوت کو اجاگر کریں۔ اگلی انہوں نے ڈائریکشن یہ دی کہ جو آپ کا سسٹم ہے جتنا بھی، اس کے اندر یہ جو کلپریٹ ہیں، بجائے اس کے کہ وہاں پر ایک اختر کو پتہ چلے اور وہ شور مچائے، پورا علاقہ اس کے ساتھ اکٹھا ہو جائے، وہ تھانے میں لے کر جائے، ایس ایچ او کو سمجھ نہ آئے، وہاں ایک توڑ پھوڑ کا سلسلہ شروع ہو، بدامنی کا کوئی شبہ پیدا ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت میں جو سارا سسٹم ہے، جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بلاسفیمیس مٹیریل ہے تو جس نے یہ چڑھایا ہے یا جو اس کو شیئر کر رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے حکومت کو، اور حکومت ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروائے، تاکہ جب ذمہ دار پکڑے جائیں گے تو یہ کام نہیں رک جائے گا، اور عوام کو یہ پتہ ہوگا کہ ذمہ دار پکڑے جا رہے ہیں، ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، لہذا کسی کو، ہر آدمی اپنا کام سے کام رکھے بجائے وہ ان معاملات میں پھر آئے۔ آخری ڈائریکشن انہوں نے یہ دی کہ پاکستان میں جتنا سوشل میڈیا ہے جو پاکستان میں نظر آئے گا وہ پی ٹی اے کے قوانین کے تحت رجسٹرڈ ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اور اس کو پاکستان کے آئین اور قوانین کا پابند ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں ایک فلائٹ ہمارے ایئر ویز سے گزرتی ہے، پاکستان کے اوپر سے گزر رہی ہے، اس نے نہ اترنا ہے پاکستان میں، نہ کوئی اور مسئلہ، وہ آگے کہیں جا رہی ہے، لیکن وہ اس ٹائم تک ایئر سپیس جتنا استعمال کرے گی وہ پاکستانی لا کے باؤنڈ ہے۔ وہ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ وہاں اوپر سے ہم پہ کوئی گندگی پھینکنا شروع کر دیں۔ صحیح۔ لیکن سوشل میڈیا جتنا بھی تھا پاکستان میں چل رہا ہے، یہ کسی آئین اور قانون کا پابند نہیں، جس کی وجہ سے نیٹ پہ جو غلاستے ہیں، جو دل چاہتا ہے آدمی اس پہ بک دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس ٹائم میں نے نیٹ کھول لیا ہے اس وقت میں ہر ضابطے سے، ہر ضابطہ، ہر قانون سے آزاد ہو چکا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سارے سوشل میڈیا کو آئین اور قانون کا تابع کر دیں۔ اب ان 8 ڈائریکشن میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو انہوں نے کہا ہو کہ کوئی نئی چیز کام آپ کریں۔ یہ وہ کام تھے جو پاکستان کا آئین ڈیمانڈ کر رہا تھا، پاکستان کے قوانین ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ان قوانین کو لاگو کر دیا جائے، عمل ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں تھی کہ جو پاکستان کے آئین سے متصادم ہوتی، ہماری قوم کے کلچر کے ساتھ متصادم ہوتی، ہمارے مذہب کے ساتھ متصادم ہوتی، یا عوامی امنگوں کے خلاف اس میں کوئی چیز شامل ہوتی۔ ساری وہ چیزیں تھیں جو قانون کا تقاضا تھا، آئین کا تقاضا تھا۔ آپ کی بڑھیا جی، یعنی اس کو مذہب سے بھی نکل کر اگر آپ دیکھیں تو یہ پورے پاکستان کی عوام کی امنگوں کی ترجمان تھا۔ اس میں نہ کوئی مکتب فکر اس کا ٹارگٹ تھا، کسی کا کوئی نقصان تھا،
نہ ہی کسی یہ جو اقلیتیں تھیں ان کے حوالے سے اس میں کوئی مسئلہ تھا، بلکہ سب کے مسائل کا حل اس میں موجود تھا اگر یہ ساری ڈائریکشن جو تھی ان پہ عمل درآمد ہو جاتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اقلیتوں کی پروٹیکشن کے لیے یہ تھا سارا کچھ۔ صحیح، اس میں اکثریت کی بھی حفاظت ہو رہی تھی اور اقلیت کی بھی حفاظت ہو رہی تھی۔ یہاں پر جو گند تھا وہ اقلیت کے بارے میں بھی ہے، صحیح، اس کو بھی کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ صرف اکثریت والا گند آپ ختم کر دیں، اقلیت والا رہنے دیں۔ ٹوٹل اس میں کہا گیا کہ جو گستاخانہ مواد ہے اس کو نکال دیا جائے۔ اب پاکستان کا جو آئین ہے وہ کہتا ہے کہ اسلام جو ہے ہمارا سرکاری مذہب ہے، آئیڈیالوجی جو ہے اسلام کی، اس کو انجنکشن آف اسلام کے خلاف تو کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ تو انہوں نے تو کوئی غلط بات نہیں کی۔ قاسم خان صاحب کی اس ججمنٹ پہ جو انگلی اٹھاتا ہے اس کے خود، اور اگر وہ پاکستانی شہری ہے تو اس کے دماغ کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے کہ اس میں کون سی بات ہے ایسی جو انہوں نے کہہ دی ہے اور جس کے لیے کوئی پرابلم ہے۔ یہ جب فیصلہ آ گیا جون 2021 میں۔ اچھا، میں یہاں پہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے انٹرپٹ کروں گا، یہیں سے ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ابھی میں چاہتا ہوں کہ اس ڈسکشن میں ہم شیراز احمد فاروقی صاحب کو شامل کریں۔ شاہ صاحب، یہ جو پلیٹ فارم جس پہ آپ کام کر رہے ہیں، لیگل ایکشن آن بلاسفیمی پاکستان، اس میں آپ کی احباب ہیں، اس میں وکلاء شامل ہیں، مختلف لوگ ہیں جو مل کے اس نیک مقصد کے لیے، مقدس مقصد کے لیے برسر پیکار ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو آپ نے پلیٹ فارم بنایا ہے جس پہ آپ نے لوگوں کو جمع کیا ہے، اور اس انداز میں آپ ایک پرامن طریقے سے قانون کے دائرے میں رہ کر یہ جو آپ ایک فریضہ ادا کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ اب تک آپ کو جو اس میں اچیومنٹس ہوئی ہیں، جو کامیابیاں آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے عطا کی ہیں، تو اس کے مین پوائنٹس کیا ہیں؟ شاہ صاحب، اللہ پاک کا شکر ہے، اس نے ہمیں اس قابل سمجھا، اس سائٹ پہ توجہ دلوائی، اور آپ لوگوں کا شکریہ، آپ لوگوں نے ہمیں اس قابل سمجھا، بلایا اس مقصد کے لیے، آواز اٹھانے کے لیے۔ تو اسی طرح شاہ صاحب کچھ عرصے سے یہ چیزیں ہم دیکھ رہے تھے کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ آزادی ہوئی ہے، بہت زیادہ فحاشی پھیل رہی ہے، بہت زیادہ گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ اداروں کے پاس گئے، ریکویسٹ کی، اپلیکیشنیں دی کہ یار اس سائٹ پہ تھوڑی سی توجہ دیں، لیکن افسوس اس طرح کی توجہ نہیں تھی اس سائٹ پہ۔ ادارے بنے ہوئے، ان کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے، چیزیں موجود ہیں، مختلف علماء اکرام کے پاس گئے، جرنلسٹ کے پاس گئے، جو سورسز تھے ان کے پاس گئے، ریکویسٹ کی، لیکن خاص اس طرح توجہ نہیں ہوئی سائٹ پہ۔ پھر کچھ خوش نصیب ملتے گئے، وکلا ذات ملے، صحافی ملے، اور اس طرح کی تنظیمات تھی جو کام کر رہی تھی اس کے حوالے سے نا، ان سے رابطے کیے کہ یار اس طرح یہ تکلیف ہے ہمیں، مسئلے مسائل ہیں، جو چیزیں چل رہی ہیں، اور اسلام آباد پنڈی میں ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ ہم لوگ اگر مشکلات ہو رہی ہیں تو اور شہروں میں تو بہت زیادہ مشکلات ہوں گی۔ تو شکر ہے کہ پھر کچھ ساتھی اکٹھے ہوئے، کچھ تنظیمات اکٹھی ہوئی، پھر ایک پلیٹ فارم یوز کیا، اس پہ ہم نے مختلف طریقے سے، لیگل طریقے سے آواز اٹھائی، خطوط لکھے، لوگوں کو اویئرنیس کے لیے کہا کہ اس کے توجہ دیں۔ تو الحمدللہ کافی اچیومنٹ ملی، آج سے کچھ 8-10 سال پہلے اس طرح توجہ نہیں تھی، لیکن یہ کہ نظر آیا کہ 2-3 سالوں میں کچھ بہتری آنے والی سائٹ پہ چل پڑی، ان کی توجہ بھی سائٹ پہ ہوئی، جو قانون والی چیزیں تھیں وہ بھی سائٹ پہ کچھ ایکٹیو ہوئے، کچھ ادارے ایکٹیو ہوئے اس کے اوپر۔ الحمدللہ کافی اچیومنٹ ملی ہے کہ تھوڑا سا جو سائبر کرائم ہے اسے توجہ دینا شروع کر دی ہے، پی ٹی اے میں تھوڑی سی ہلچل شروع ہو چکی ہوئی ہے، اسی طرح اور جو متعلقہ ادارے ہیں، آئی ٹی ہے، ایم او آئی ہے، مذہبی امور ہے، دوسری تیسرے، ان کو بھی سمجھ آنے لگی کہ یہ معاملہ بہت سینسیٹیو ہے، اور ابھی ہم بہت لیٹ کر چکے ہیں اس چیزوں کو کنٹرول کرنے میں۔ لیکن شکر ہے کہ چلیں اب تھوڑا بہت ہلچل شروع ہوئی ہے، کچھ عدالتوں میں کیسز ہیں، تو وہ بھی سائٹ پہ کچھ توجہ دلوا رہے ہیں کہ اس سائٹ پہ تھوڑا سا ایمرجنسی بیسس کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ تو علماء کرام سے بھی ریکویسٹ کی ہے اس پہ، کیونکہ فرد واحد یا فرد تنظیم 2-4 تنظیموں کا کام نہیں ہے یہ تو ذرا پوری قوم کی ذمہ داری ہے، اور سب اپنی ذمہ داری محسوس کریں گے، اپنا اپنا فرض ادا کریں گے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق دی ہے، استعداد دی ہے، وہ اس کے مطابق اپنا حصہ پیش کرے گا تو یقیناً اس میں کامیابیاں نصیب ہوں گی۔ راؤ صاحب، آپ نے تذکرہ کیا جسٹس قاسم خان صاحب کی، وہ جو ان کی ڈائریکشنز تھی ان کا، کہ انہوں نے کس طرح 8 ڈائریکشنز دیں، اور اس میں انہوں نے یہ جو مسائل بلاسفیمی سے متعلق تھے یا جو سائبر سے متعلق تھے، ان کا بڑی حد تک حل ان 8 ڈائریکشنز میں موجود تھا۔ لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فیصلہ ہوئے تو اتنی مدت ہو چکی ہے، بڑا وقت بیت چکا ہے، لیکن ہمیں عمل درآمد نظر نہیں آتا۔ تو جب فیصلہ ہوا اور پھر اس پہ عمل درآمد میں اس کی تاخیر ہوئی اتنی زیادہ، تو آپ نے اس کے لیے پھر کیا اقدامات کیے کہ اس کو امپلیمنٹ بھی کروایا جائے، اور یہ جو ادارے ہیں ان کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں؟
یہ ہم 2012 سے لگے ہوئے ہیں، فیصلے آ رہے ہیں. صحیح. پہلا فیصلہ اگر بتا دیں کہ اس پہ کون کون سے فیصلے آ چکے ہیں. میں اس پہ پہلا فیصلہ جسٹس چودھری اعجاز صاحب نے کیا تھا. چیف جسٹس رہے ہائی کورٹ کے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ سے وہ ریٹائر ہوئے. صحیح. انہوں نے 2012 CLC 1300 اسلامک لائر فرنٹ کے نام سے وہ پٹیشن لگی ہوئی تھی، اس میں ڈائریکشن دی. یہی ڈائریکشن تھیں، اس پہ اداروں کے ساتھ الجھتے رہے، ان کو درخواستیں دیتے رہے، ریکویسٹ کرتے رہے. ظاہری بات ہے ہم قانون کے پابند ہیں، ہمارا الجھنا بھی قانون کے ذریعے ہے، ہمارا جھگڑا بھی قانون کے ذریعے ہی ہے. ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے، کیونکہ ہم نے یہ ملک جو ہے ہمارے بزرگوں نے بنایا ہوا ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک کا ایک پتا جو لگا ہوا ہے وہ ضائع ہو جائے. یہ صرف میری نہیں، اس ملک میں بسنے والے ہر شہری کی خواہش ہے، اور ہم پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اس حساس ایشو کو، اس پرنسپل کو سامنے رکھ کر حل کیا جائے. اس کے بعد ہم نے مختلف درخواستیں دی. پھر جسٹس قاسم صاحب کے پاس ہی ملتان میں ایک کیس لگا ہوا تھا 2017 میں، ایوب ورسز دا فیڈریشن آف پاکستان. اس میں ڈائریکشنز آئیں. پھر شوکت عزیز صدیقی صاحب کے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ میں سلمان شاہد کیس ہے، اس میں ڈائریکشنز آئیں. پھر یہ قاسم خان صاحب کی ڈائریکشن ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے کچھ ادارے اس وقت کام کرتے ہیں جب پانی گزر چکا ہوتا ہے. ہم سیلاب کی روک تھام اس وقت کرتے ہیں جب سیلاب گزر جاتا ہے. ہم نے ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے مختلف عدالتوں میں گئے. جب یہ نہیں کر رہے تھے تو ہم تقریباً اس وقت تک 7 ایپلیکیشنیں ہم لگا چکے ہیں، ریٹس لگا چکے ہیں ہائی کورٹس میں. ہائی کورٹ بلا کر ان کو کہہ چکی ہے کہ اس پر عمل درآمد کریں. اس ٹائم بھی 4 پٹیشنیں جو ہیں ہماری وہ مختلف ہائی کورٹس میں پینڈنگ ہیں، جن میں مین ہماری پریئر یہ ہے کہ یہ جو فیصلے آئے ہوئے ہیں، جو ڈائریکشنز ہیں ان اداروں کو، ان پر عمل درآمد کروایا جائے. یہ جو 10 سال کا عرصہ ہے یہ بہت بڑا عرصہ ہے. ابھی تو قاسم خان صاحب کی ججمنٹ میں تو، کیونکہ ہر ججمنٹ میں پچھلی سارے ایشوز کو اکٹھا کر کے وہ پھر آگے کرتے ہیں، اور یہ بڑا اچھا کرکس انہوں نے 8 ڈائریکشنز میں دے دیا کہ اگر یہ 8 ڈائریکشن فلفل ہو جاتی تو پاکستان میں سارا کچھ، اور یہ صرف مذہب سے نہیں، اس کا ایک اینگل دکھایا جا رہا ہے ایسے کہ یہ شاید مذہب سے ریلیٹڈ ہی سارا کام تھا. اگر یہ سارا رجسٹرڈ ہو جاتا، یہ سب کچھ ہو جاتا، تو پاکستان میں جو ٹیکس کی آمدن تھی اس میں اضافہ کیا، وہ ڈبل ہو جاتی. سوشل میڈیا اتنا بڑا بزنس ہب ہے کہ اس سے جو ٹیکس گورنمنٹ کو آنا ہے یا پاکستان کو آنا ہے، تو اس سے ڈیولپمنٹ کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں. آپ کو میں ایک مثال دے سکتا ہوں کہ 2018 میں انڈیا کو صرف ایک ایپلیکیشن ہے گوگل، اس نے جو ٹیکس دیا وہ 1374 کروڑ روپے بنتا ہے، یعنی آلموسٹ 14 ارب انڈین روپیز. اب اگر اتنا 14 ارب کا آپ پروجیکٹ تھر میں لگا دیں تو آپ کے تو بچے بھوکے پیاسے نہیں مریں گے. تو اگر یہ ایک ایپ اتنا ہے تو ایسی ہزارہا ایپلیکیشنز پڑی ہوئی ہیں نیٹ پہ. تو اگر آپ ان کو رجسٹرڈ کر کے ٹیکس لگائیں گے تو یہ وہ انکم ہوگی جو آپ کا پورا ملک سنوار دیں گی. لیکن بدقسمتی سے شاید جو اوپر احباب بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس سارے ایشو کو سیریس ہو کر دیکھا ہی نہیں ہے کہ یہ کہاں کہاں ایفیکٹ کرتا ہے، اور وہ جسٹ ایک اینگل پہ چلے گئے. میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں کہ ہم نے اس پہ کیا کیا. ہم نے مختلف ریٹس لگائی، وہاں پہ کہیں ڈائریکشن تھوڑا سا آگے گئیں، کہیں پر رک گئی. لیکن آپ یہ کہیں کہ ان ڈائریکشنز پر اب تک 100% کی بجائے 5% مشکل سے کام ہوا. ابھی ہماری ریٹس لگی ہوئی ہیں، پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ لاہور بینچ میں، لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں. اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز اب جو سارا سینیریو بنا ہے اس میں یہ بہت سی چیزیں جو ہیں امپلیمنٹ ہوں گی. خصوصاً یہ سپریم کورٹ میں جو اپیل کی گئی تھی وہ وڈرا ہوئی، حکومت کو سمجھ آئی، بقیہ احباب کو سمجھ آئی کہ یہ واقعی ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے. اور جس ٹائم جا کر لوگوں نے اس ایشو کو ڈیپلی دیکھا تو اس وقت ہر آدمی کی روح کانپ گئی. اس کا کوئی بھی مذہب تھا، اس کا کوئی بھی مسلک تھا، اس کا کوئی بھی علاقہ تھا. ہمیں کوئی آج تک ایسا پاکستانی شہری نہیں ملا جو دیکھ کر یہ کہتا ہو کہ میں سکون سے سو سکا ہوں. اچھا، یہ جو سپریم کورٹ سے گورنمنٹ نے
अपील वापस लिया है, यकीनन ये एक अखज़न इक़दाम है। आप क्या समझते हैं कि इससे ये जो सारा इशू है इस पर क्या असरात मुरतब होंगे? आप क्या समझते हैं, इससे कोई बेहतरी के आसार नज़र आए? देखिए, गवर्नमेंट के जो फैसले होते हैं उससे पॉलिसी नज़र आती है, मुल्क की पॉलिसी डिसाइड कर रही होती है गवर्नमेंट। अब ये जब अपील में चले गए तो हर देखने वाले को ये लगा कि शायद गवर्नमेंट ये समझती है कि ये मवाद होना चाहिए, शायद गवर्नमेंट ये समझती है कि किसी चीज़ को पाकिस्तान से मुखलिस नहीं होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। अब वो हर आदमी की उंगलियां उठती थी इन पर। हमारा ये मकसद नहीं है, क्योंकि ये मुल्क जितना मेरा है उतना ही गवर्नमेंट में बैठे हुए है बाप का है, और हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि हम ये सर्टिफिकेट दें कि हम मुहब्बे वतन है, वो मुहब्बे वतन नहीं, या मैं बहुत बड़ा आशिक़ रसूल हूँ, वो नहीं। ये दोनों सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है। जो मेरे अलावा सब मुझसे ज़्यादा मुहब्बे वतन, मेरे अलावा सब मुझसे ज़्यादा आशिक़ रसूल। जब ये इशू गया, गवर्नमेंट के साथ डिस्कस किया, हमने हर प्लेटफॉर्म को यूज़ किया, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था। ये हमें अचानक पता चला, हमें बताया नहीं गया था। कुछ लॉबीज़ ऐसी थी जिन्होंने ये सारा कंसील करके चलाया हुआ था सारा मैटर। तो उन मुख्तसर से टाइम में हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था। हमने गवर्नमेंट को भी कहा, हमने उलमा को भी कहा, हमने अपनी मजहबी पावर को भी कहा, हमने जो सोशल मीडिया पे दोस्त बैठे हुए थे उनको भी एक्टिव किया। जो हमारी टीम थी वो तो एक्टिव थी, जो जिस टीम के कारकुन का जहाँ तक बस चलता था उसने उससे आगे जाके काम किया। और मैं उन कारकुनों का, मैं या मेरे साथ चंद अहबाब जो हैं, हमारे तो जस्ट एक चेहरे हैं। इसका असल क्रेडिट उन लोगों के, उन बच्चों के पास है जो रात को सोते नहीं, अल्लाह ताला उनको जज़ा अता करे, जो जिनका किसी को नहीं पता, लेकिन वो सारी सारी रात इस पे काम करते हैं। जो इस काम के लिए मैं उनके पाँव की खाक के बराबर भी नहीं हूँ, जिन्होंने जिस जज्बे के साथ ये काम किया। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने अगर किसी के जज्बे को देखा तो ये उन लोगों के जज्बे थे जिन्होंने कहीं पर, किसी को उनके नाम का नहीं पता, किसी को उनकी शक्ल का नहीं पता, लेकिन उन अल्लाह के बंदों ने, उन रज़ाकारों ने वो काम करके दिखाया 20 दिनों के अंदर, जो शायद इस मुल्क की हिस्ट्री में नहीं है। और उनके लगन, उनका खौफ, उनका वो अज़म, वो चीज़ें थी जो हमें नाकाम, जब हम लौटते थे, लोगों हमें नहीं रिस्पॉन्स देते थे, तो हम उनको देख के हौसला पकड़ते थे। और वो हमें बताते थे कि जो कुरान पाक में आयत है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ये ज़रूर एप्लीकेबल होगी, और हमने वो एप्लीकेबल होते देखी फिर। और इससे जब हुकूमत ने ये विड्रॉ कर ली तो अब हर आदमी के ज़हन में ये है कि नहीं, हुकूमत इस वक्त सिंसियर है, हुकूमत की ये पॉलिसी है कि ये मटीरियल ख़त्म होगा। अब पॉलिसी को अमल करना होता है ब्यूरोक्रेसी ने, और मेरे ख़्याल में अब ब्यूरोक्रेसी को समझ आ गया है कि अब गवर्नमेंट किस लेवल पे जाएगी, क्योंकि ये एक आम सिविल दावा विड्रॉ नहीं हुआ। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से ये अपील विड्रॉ हुई है। इस अपील विड्रॉ होने का मकसद है कि जो लुकमान हबीब जजमेंट है कासिम खान साहब की, वो अब फाइनल आर्डर है, वो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। अच्छा राव साहब, ये एक तो जिस तरह आपने तज़किरा किया कि हुकूमत ने इस हवाले से एक अच्छा कदम उठाया है, और जिससे महसूस हुआ है कि उम्मीद पैदा हुई है कि इदारे इस पे बेहतरी के साथ काम करेंगे। ये तो वफाकी हुकूमत की बात है, लेकिन हम देखते हैं कि इस पे जो पंजाब गवर्नमेंट है उसका रवैया भी मुनासिब, बल्कि हम कह सकते हैं कि बहुत हौसला अफजा रहा है। तो आपकी क्या तवक्कुआत हैं इस हवाले से, और आप जो कुछ पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इस हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उनके क्या असरात हो सकते हैं, नताइज आ सकते हैं? मैं, क्योंकि देखिए, हम एक बड़े अहम इशू पे बैठे हुए, और शख्सियात, पार्टियाँ ये सानवी हैसियत रखती हैं, लेकिन सच्चाई जो है उसको बहरहाल सामने आना चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट जो कर रही है, और पंजाब इस वक्त मौजूदा पंजाब हुकूमत जो सिंसियर है, वो सिंसियरिटी का लेवल पाकिस्तान में और किसी जगह हमें नज़र नहीं आया। वो अल्फाज, वो उनकी गुफ्तगू, वो इस चीज़ की गुमाजी है कि कम अज़ कम पंजाब में ये काम ज़रूर रुकेगा।
ان کا جو کانفیڈنس لیول ہے، جو ان کا عزم ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ ہمارا عزم کم ہے. میں تسلیم کرتا ہوں اس چیز پہ. اور پنجاب گورنمنٹ نے بہت سی چیزیں اس پہ بنا دی ہیں جو صرف ابھی ان کی شکل سامنے آ جائے گی چند دنوں میں، اور وہ بہت سیریس اس میں لے رہے ہیں. اور اسلام یہ جو فیڈریشن کا فیصلہ تھا، اس میں بھی ان بیچاروں نے بڑا رول ادا کیا. جہاں بقیہ دوستوں نے بہت سا رول ادا کیا، وہاں انہوں نے بھی اپنا رول ادا کیا. اچھا شراز صاحب، آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا، اتنے عرصے سے آپ جد و جہد کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں اس سلسلے میں، ظاہرہ کسی جگہ پہ ان کا نام نہیں لیا جاتا، کہیں پہ ان کی اپریسیشن اس طرح نہیں ہوتی، ان کے نعرے نہیں لگائے جاتے، ان کے گلے میں پھولوں کے ہار نہیں ڈالے جاتے. تو یہ وہ گمنام مجاہدے جو اس سلسلے میں کردار ادا کر رہے ہیں، تو یہ جب کامیابی حاصل ہوئی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے جو مورال ہے اس پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ جیسے سر نے بھی بات کی، واقعی ہم لوگ مختلف جگہوں پہ جاتے تھے، لوگوں سے ریکویسٹ کرتے تھے، ملتے تھے، ہر جو ہمارے سورسز تھے یا دوستوں کے سورسز تھے، تو بعض جگہوں سے رسپانس نہیں بھی ملتا تھا. لیکن الحمدللہ جب واپس آتے تھے تو ان بچوں کو دیکھتے تھے، ان لوگوں کو دیکھتے تھے، ان ساتھیوں کو دیکھتے تھے کہ وہ جذبے میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. انہوں نے نئی نئی پالیسیاں بنائی ہوئی ہوتی تھیں ماشاءاللہ. تو ان لوگوں کو جب مطلب یہ چیزیں پتہ تھی اور یقین تھا، اور یقین تو الحمدللہ ہمیں بھی تھا، اور ہمیں نظر آ رہا تھا کہ جس کے پاس جا رہے ہیں، جو لوگ اس سائٹ پہ توجہ دے رہے ہیں، وہ دل سے ہی دے رہے ہیں کہ یار معاملہ سینسیٹیو ہے، اس کو دیکھتے ہیں نا. تو الحمدللہ ان کا مرال مزید حوصلہ بڑھا، ان کا مرال اپ ہوا اور مزید جذبہ بڑھا. انشاءاللہ تعالیٰ کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے، غیبی مدد اللہ پاک کی ہوتی ہے، اور یہ کاز ہی ایسا ہے، خالص کاز ہے کہ اس میں الحمدللہ ہم نے مدد ہوتے ہوئے دیکھی ہے. بڑے بڑے ایشوز آتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں آتی ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کے حکم سے وہ اس معاملے میں تو کئی جگہ پہ دیکھا ہے کہ وہ جو تائید غیبی عام طور پہ ہم سنتے ہیں لیکن محسوس بھی ہوتی ہے کبھی کبھی، لیکن اس سارے معاملے میں تو جگہ جگہ پہ نظر آیا ہے کہ یہ تائید غیبی سے یہ معاملات ہوئے. مطلب وہ یہ 20 دنوں میں اتنی بڑی ایفرٹ، الحمدللہ مطلب دن رات کی کوشش تھی، اللہ نے مدد کی. کدھر یہ ایشو تھا 2021 میں نومبر میں شروع ہوا تھا، ستمبر نومبر میں شروع ہوا تھا، اور کدھر یہاں اس کی 2-3 سماعتیں بھی ہو گئی تھی جو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی. مطلب ارجنٹ بیسس پہ سارا کام ہونے میں لگا ہوا تھا. بس اللہ پاک نے دلوں میں ڈالا، پہنچائی چیزیں، خوش نصیب ملے، ان کے ساتھ چلتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اور الحمدللہ 6 دسمبر کو تاریخی دن تھا، صبح کے ٹائم تھا. مطلب یہ ایفرٹ اگر پوری تنظیمات بھی روڈوں پہ آگے کرتی تھی شاید اس طریقے سے یہ اچیومنٹ نہ ملتی. لیکن الحمدللہ قانونی تقاضے، حجتیں پوری کی، دروازوں پہ گئے، لوگوں سے ملے، ان کو بتایا کہ یار اس کے بیک گراؤنڈ پہ یہ اس کے ایشوز ہیں، وہ خدا نخواستہ کا رد عمل بڑا خراب آ سکتا ہے اگر اس طرح کے نکل آتے ہیں. پھر نچلی عدالتوں میں کچھ ایسے کیسز آنے والے ہیں جو چل رہے ہیں، جن کے فیصلے ہیں کہ وہ اس پہ بڑا فرق پڑنا تھا. لیکن شکر الحمدللہ نظر آیا کہ انسان حوصلہ بلند رکھے، مرال انشاءاللہ بلند ہی ہوتا ہے، اللہ پاک مدد کرتا ہے. تو الحمدللہ اللہ نے کرم کیا اور یہاں تک پہنچا دیا. فاروقی صاحب، اس پر ایک بات ہے کہ ہم جو چیز محسوس کرتے ہیں کہ جس طرح یہ ایشوز ہیں سائبر سے متعلق، بلاسفیمی سے متعلق، اور یہ جو دوسرے معاملات اس سے متعلقہ ہیں، وہ انتہائی حساس ہیں، اور جو شخص بھی ان کو دیکھتا ہے، جس کے علم میں آتے ہیں، وہ ایک دفعہ تو کانپ جاتا ہے. یعنی کوئی بھی شخص عام طور پہ پاکستانی توقع نہیں کر سکتا کہ یہ ساری چیزیں بھی پاکستان میں ہوں گی. ظاہر ہے وہ چیزیں تو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے کہ صورتحال کیا ہے، لیکن پھر بھی اس بات کی بہرحال اہمیت ہے کہ قوم کے اندر اس حوالے سے ایک آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ اس پہ والدین اپنا کردار ادا کریں، اپنے بچوں کی سرگرمیوں پہ نظر رکھیں کہ وہ جب موبائل یوز کرتے ہیں، نیٹ یوز کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں. اسی طرح اساتذہ اپنی ذمہ داری ادا کرے، معاشرہ اپنا کردار ادا کرے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ادارے جن کی ذمہ داری سب سے بڑھ کے اس حوالے سے وہ اپنا کردار ادا کریں، تو تبھی اس جنگ میں کوئی واضح کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے. وگرنہ یہ ساری چیزیں بھی یقیناً اہمیت تو رکھتی ہیں، لیکن اس کے ذریعے آپ اگر یہ سمجھیں کہ ہم ان سارے خطرات سے محفوظ ہو جائیں گے تو یہ ہماری خام خیالی ہو سکتی ہے. تو آپ کا کوئی ایسا پلان بھی ہے کہ اس سلسلے میں اداروں کو بھی ایکٹیو کیا جائے، اور ساتھ جو عوام ہے، پاکستانی قوم ہے، اس کے اندر بھی اس حوالے سے کوئی اویئرنیس پیدا کی جائے اور لوگوں کو آگاہی فراہم کی جائے؟ بالکل شاہ صاحب کوشش تو کر رہے ہیں، اور اداروں کے پاس بھی جا رہے ہیں، خاص طور پہ جو متعلقہ ادارے ہیں، جرنلسٹ ہیں، پیمرا ہے، آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے، پی ٹی اے ہے، اس میں ان کو اسلامی آزادی کونسل ہے، مذہبی امور ہے، یہ ساری مطلب اپنے ادارے ایکٹیو ہوں
کچھ علماء کرام سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں. مطلب اگر روز نہیں کر سکتے جمعے میں کم از کم 5-10 منٹ کا لیکچر دیں سوشل میڈیا کے حوالے سے, بچوں کے حوالے سے, اویئرنیس کے حوالے سے اس کو یوز کیسا کرنا ہے. اسی طرح اگر ٹی وی پہ کمپلین چلتی ہے, پیمرا پہ چلتی ہے, مختلف دن میں کوئی 8-10 دفعہ ایڈ چلے تو لوگوں کی توجہ ہو کہ اس کے معاملات کتنے سینسیٹیو ہیں, سزائے موت تک, یہاں تک کیسز ہیں کہ سزائے موت تک لے جاتے ہیں, اور تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس پہ ادارے بھی کام کر رہے ہیں. مطلب ادارے اگر گرفتاریاں کرتے ہیں تو وہ شو نہیں کرتے ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ شو آؤٹ ہوں تاکہ پتہ چلے کہ یار اتنی سختی ہوئی ہوئی ہے اس کے اوپر. تو بھرپور کردار ادا کرنا پڑے گا شاہ صاحب اس پہ ہم سب کو. اچھا راؤ صاحب, اس پر اب دیکھتے ہیں کہ یہاں تک تو اللہ رب العزت نے خاص مہربانی فرمائی ہے, فضل کیا ہے اور یہ کامیابیاں نصیب ہوئی ہیں. تو یہ جو جب ہم آگاہی کی بات کرتے ہیں, اویئرنیس کی بات کرتے ہیں, اس میں علماء کو, مختلف جو مذہبی تنظیمیں ہیں, سماجی تنظیمیں ہیں, سیاسی تنظیمیں ہیں, مختلف ادارے ہیں, ان سے ہم توقع رکھتے ہیں, سیاسی لوگوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس آگاہی مہم میں اپنا کردار ادا کریں. تو اب میں بیسک جو ایک بہت بڑی اس میں نظر آتی ہے کمزوری, اور یقیناً یہ ایک بڑا مسئلہ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ جن سے ہم توقع رکھتے ہیں ان میں سے بھی ہم کہیں کہ 1000 میں سے ایک فرد ہوگا جسے ان چیزوں کا اندازہ ہوگا, وہ خود ان ساری صورتحال, اس ساری چیزوں کے بارے میں اس طرح سے آگاہ نہیں ہے. تو ضرورت اس بات کی بھی محسوس ہوتی ہے کہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے اس کو بھی اس سلسلے میں آگاہی اور اویئرنیس دی جائے کہ وہ بھی ان چیزوں پہ توجہ کریں. یقیناً بہت سارے لوگوں کی معلومات میں نہیں ہے کہ یہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. اسی طرح جو ہماری مذہبی قیادت ہے, اکابر ہیں, سماجی لوگ ہیں, مختلف دوسرے جو طبقات کے لوگ ہیں, طلباء ہیں, ٹیچرز ہیں, تو وہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ان میں بہت کم لوگ ایسے ہیں آٹے میں نمک کے برابر کہ جن کو ان چیزوں کے بارے میں کوئی آگاہی ہے کہ اس وقت وطن عزیز میں کیا ہو رہا ہے. اور جو ہماری آنے والی نسل ہے اس کا جو اخلاق ہے, کردار ہے, اس کی جو سوچ ہے, آئیڈیالوجی ہے, وہ کتنے سنگین خطرے میں ہے. تو اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی تجاویز ہیں یا آپ نے کوئی لائحہ عمل تیار کیا ہے کہ آپ کس طرح اپنی یہ سیاسی قیادت کو, مذہبی قیادت کو اور مختلف جو طبقات ہیں ان کو کس طریقے سے اس حوالے سے اس مہم میں ساتھ شامل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں شاہ صاحب, کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ لائحہ عمل ہوتا ہے, اور دوسرا فریق پہ جب وہ پہلا فریق حاوی ہوتا ہے تو اس کی کوئی کمزوری ہوتی ہے. اس میں کوئی دوسری آراء نہیں کہ ہمارے بزرگوں سے, ہم سے ذاتی حیثیت میں بھی, اجتماعی حیثیت میں بھی, اور جس جگہ پر کوئی دوست بیٹھا ہوا ہے, کوئی احباب بیٹھا ہوا ہے, اس جگہ کے طور پہ بھی ان سے کوتاہی ہوئی, اور انہیں نہیں پتہ چل سکا کہ اتنی بڑی سازش تیار ہو چکی ہے. یہ سازش ملک کو جلانے کے لیے کافی ہے, یہ سازش انسان کو مذہب سے باہر نکالنے کے لیے کافی ہے, اور انسانوں کو حیوان بنانے کے لیے کافی ہے. آپ نے 1000 کا کہا, مجھے یقین ہو چکا ہے کہ ہمارے 1,00,000 میں سے بھی ایک آدمی کو علم نہیں ہے اس میں. اور کیونکہ میں یہ نہیں سمجھتا, اور یہ جتنے دوستوں کا اب تک ایکسپیرینس ہے ہمارا, کہ کوئی آدمی اس چیز کو پسند کرتا ہو, برداشت کرتا ہو, پسند بہت آگے کی چیز ہے, برداشت کرتا ہو, لیکن اس کے باوجود لاکھوں میں یہ تعداد ہے. اس کو کیسے بچایا جائے گا؟ یہ 25-30 سال کا ایک منظم سازش ہے جس نے معاشرے کو بد تہذیب کر دیا, جس نے معاشرے کو فحش پسند کر دیا, بے حیائی پسند کر دیا, عریانیت پسند کر دیا. یہ ایک دن میں سارا کچھ تبدیل نہیں ہوا. ظاہری بات ہے اس کی آگاہی بہت ضروری ہے. یہ ایسے وبا کی طرح پھیل رہا ہے, اور اس کا علاج بھی وبائی طریقے سے ہی کیا جائے گا. اگر اس کو نارمل طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا تو یہ خراب ہو جائے گا, یہ زخم بگڑ جائے گا. اس لیے اس کا علاج وبا کے طور پہ, جیسے کرونا آیا تو ساری چیزیں ختم کر دی. بخار اس وقت بھی ہوتا تھا, بندے کا بیماری ویسے بھی ہوتی تھی, لیکن ہاسپٹل سارے کرونا کے لیے فکس کر دیے گئے, تبھی اس پہ کنٹرول آیا. اسی طریقے سے بقیہ معاملات بھی چلیں گے, لیکن اس کو آپ کہہ لیں کہ سب سے پریفرنس دینی پڑے گی ہر ادارے کو. اور اب کسی حد تک جو ایلیٹ لوگ ہیں وہاں پر جو ذمہ داران ہیں اعلیٰ, ان تک یہ بات پہنچ رہی ہے. ہم ان تک یہ بات پہنچانے میں کامیاب ہوئے. جہاں تک آپ نے آگاہی کی بات کی,
ہم نے بالکل ایک پلان بنا کے ان کو دیا کہ اس طریقے سے آگاہی ہوگی. گورنمنٹ کی ظاہری بات ہے اپنی ریکوائرمنٹس ہیں، ان کے اپنے سورسز ہیں اور اپنے طریقہ کار ہیں. وہ ہمارے پلان کو بھی امید ہے کہ دیکھیں گے اور وہ بھی اپنا پلان بنائیں گے. کورٹس نے بھی ان سے پلان مانگ لیے ہیں، عدلیہ نے بھی، اب کہ آپ آگاہی مہم کیسے چلائیں گے اس کا الگ سے ایک سیٹ اپ بتائیں، ہمیں سمجھائیں کہ کیسے لوگوں کو بچایا جائے گا. اور میرے خیال میں جو آپ نے بات کی کہ جن لوگوں نے بات کرنی ہے خود ان کی آگاہی ابھی بڑی ضروری ہے. ان کے لیے بھی ہماری منسٹری آف ریلیجیس افیئر میں میٹنگ ہوئی اور ہم نے ان سے کہا کہ جی ہم بالکل ہر چیز چھوڑ کر تیار ہیں، جس ٹائم بلائیں تیار ہیں، تاکہ جن لوگوں نے آگاہی دینی ہے ہم ان لوگوں کو بتا دیں کہ ایشو کیا ہے. کیونکہ یہ ایشو اتنا حساس ہے، یہ عام بندے کو بتایا نہیں جا سکتا. اور پھر جہاں تک والدین کا ہے، میرا سب سے پہلے تو مجھے یہ آگاہی دینی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے اپنی ذات پہ کیا کرنا ہے، پھر جو مجھ سے وابستہ لوگ ہیں ان کو میں نے کیسے بچانا ہے، خود کیسے بچنا ہے، ان کو کیسے بچانا ہے، اپنے معاشرے کو کیسے بچانا ہے، اپنے ملک کو کیسے بچانا ہے. جب یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی تو یہ ان کی کا جو پلان ہے وہ وہیں پہ ختم ہو جائے گا. ہم پارلیمنٹ میں ماڈریٹ لوگوں کے ساتھ بھی چلنا چاہ رہے ہیں، ہم جن پہ شدت پسندی کا دبا لگا ہوا ہے ان کے ساتھ بھی چلنا چاہ رہے ہیں، ہم مذہبی جن کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے ان کے ساتھ بھی چلنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا مشترکہ ایشو ہے. یہ جتنا مذہب کا ہے اتنا ملک کا ہے، یہ جتنا اسلام کا ہے اتنا عیسائیت کا ہے، یہ جتنا عیسائیت کا ہے اتنا ہندوازم کا ہے. سب چیزیں ٹارگٹ پہ ہیں. دیکھیں بڑی، میں اس ملک میں مسلمان زیادہ ہیں، اگر مسلمان کے نام کی آئی ڈی سے ہندوازم پر کیچڑ اچھالا جائے گا تو وہ رد عمل میں مجھ پر اچھالیں گے اور کیا رزلٹ نکلے گا؟ جھگڑا، بدامنی، ملک کی تباہی. تو یہ اصل مقصد تھا ان کا. اللہ پاک کا کرم ہوا کہ یہ ایشو ہماری ٹیم نے ٹیک اپ کیا اور ہم نے اس کو گلی کوچوں میں نہیں آنے دیا. اور انشاءاللہ اب اتنی آگاہی قوم کو آ چکی ہے، اس فیصلے کے ساتھ لوگوں کو یہ خیال آ چکا ہے کہ نہیں، قانون کے ساتھ بھی کچھ حل ہو سکتی ہے چیزیں. قانون پر لوگوں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے. اور خصوصاً ان لوگوں پہ جن کا الزام یہ تھا کہ یہ تو 1 منٹ میں سڑک پہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، سڑک بند کر دیتے ہیں، ہم نے ان کو بھی عدالت کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. جن پہ یہ الزام تھا کہ یہ تو جناب میں 1 منٹ میں بندوق اٹھا لیتے ہیں، وہ بھی عدالت میں آ گئے. اور وہ یہ اسی لیے آئے کہ جی نہ ہمیں بندوق چاہیے، نہ ہمیں سڑک بند کرنی ہے، ملک میرا ہے، ہر چیز ہماری ہے، تو کیوں نہ ہم قانون کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں. میرے خیال میں جن لوگوں پہ یہ الزام ہے وہ بھی اس چیز کو چاہتے ہیں کہ یہ سڑک پر آنے سے پہلے مسئلہ حل ہو. اصل چیز تو یہ ہے، ہر کوئی حل چاہتا ہے، ہر کوئی حل چاہتا ہے. اگر اس طریقے سے حل نکل آئے تو ظاہر ہے پھر باقی آپشن کی ضرورت نہیں رہتی. اور اس میں ایک اور بڑی، کچھ دوست ہمارے یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں سپریم کورٹ میں کچھ دوست، کچھ احباب، کچھ تنظیمات ہمارے ساتھ آئیں تو شاید باقی نہیں چاہ رہی تھی. ایسا یہ بڑی میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس ایشو پر پاکستان کی پولیٹیکل، مذہبی ہر طاقت، اس کا ایک ہی ویو ہے، یہ نہیں چلے گا. ہمیں ملک بچانا ہے، ملک تباہ نہیں کرنا. ہم نے اخلاق بچانے ہیں، اخلاق تباہ نہیں کرنے. ہم نے اپنی نسل کو راہ راست پر لانا ہے، انہیں شیطان نہیں بنانا. یہ ہر آدمی کا، ہر میری پارٹی کا، اور مجھے اس پہ بڑی خوشی ہے. لوگ کہتے ہیں انٹرنیشنلی لیول پہ، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کوئی بیوقوف قوم ہے، ہم لڑ پڑتے ہیں، ہم جھگڑ پڑتے ہیں. اس سے زیادہ سویئر کچھ نہیں ہو سکتا، اور ہم نے ان کو کر کے دکھا دیا کہ سپریم کورٹ تک جا سکتے ہیں، لڑیں گے نہیں. اچھا راؤ صاحب، اس پر یہ اسمبلی میں چودھری فقیر صاحب نے قرارداد پیش کی اس حوالے سے کہ یہ جو اپیل ہے اس کو واپس لیا جائے، اور متفقہ طور پر یہ قرارداد منظور ہوئی، یعنی کسی نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی. تو آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کس قدر مثبت ایک اشارہ ہے؟ آپ دیکھیں کہ متفقہ طور پہ شاید سمجھ نہیں آتی عام پبلک کو کہ متفقہ طور پہ پاس ہونے کا مقصد کیا ہے. متفقہ طور پہ پاس ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اس ایوان، وہ جو ایوان ہے وہ 22 کروڑ لوگوں کا ترجمان ہے. تو 22 کروڑ لوگوں کے ترجمان اس چیز پر متفق ہیں کہ یہ نہیں چلنا چاہیے، یہ بند ہونا چاہیے. گورنمنٹ نے اگر کوئی غلطی سے کی ہیں اپیلیں تو وہ غلطی تسلیم، فوری اپیلیں واپس لی جائیں.
اور وہ پورے ایوان نے متفقہ طور پہ پاس کیا. اسی چیز کا ریئیکشن اس دن ہی آ چکا تھا، حالات بدل چکے تھے اور سب کو یہ تھا کہ نہیں اب ڈائریکشن دوسری ہو جائے گی. اور وہی کام ہوا کہ پوری گورنمنٹ کی جو ڈائریکشن پہلے تھی اس کی بجائے 180 ڈگری پہ ڈائریکشن دوسری ہوئی. اچھا شراز صاحب، اب ہم پروگرام کو سمیٹتے ہیں، تو آخر میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ کوئی پیغام دیں کہ جو ہمارے معاشرے کے مختلف طبقات ہیں، آپ اس ایشو کے حوالے سے ان سے کیا اپیل کرتے ہیں اور کیا توقع رکھتے ہیں؟ بالخصوص میڈیا کے لیے بھی آپ کوئی پیغام دیں کہ اس سلسلے میں میڈیا کس طرح کردار ادا کر سکتا ہے، اور جو ہمارے باقی معاشرے کے طبقات ہیں وہ اس حوالے سے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ شاہ صاحب بس اپیل کر سکتے ہیں، جیسے ماشاءاللہ خوش نصیب لوگ ہیں جو پروگرام کرتے ہیں، روز شام کو بیٹھ کے کوئی نہ کوئی ایشو بنا ہوتا ہے ملک پہ، اس پہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بڑا ایشو تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، یہ تو بربادی کی طرف جا رہا ہے. اور اگر اس پہ توجہ دیں، اینکر حضرات تمام اس پہ دیں، کچھ پروگرام شروع کر دیں، اویئرنیس ہو جائے، علماء کرام کو بٹھائیں، ادارے کے لوگوں کو بٹھائیں، مختلف اداروں کے لوگوں کو بٹھائیں، لائرس کو بٹھائیں، اور اس طرح کے ساتھی بیٹھیں، اس پہ ورکنگ شروع کریں، اویئرنیس ہو، میسیج چلے، اس کا سر توڑ بیٹھ کے کچھ جوڑ نکالا جائے پراپر، کچھ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے، کہ کوئی تنظیمات یا کوئی ایسی ادارے ہیں جو اس کو پراپر حل نکالنے کے لیے کریں. پھر اسی طرح جو اور ہمارے سوشل میڈیا کے دوست ہیں، کافی سارے گروپ چلا رہے ہیں، یوٹیوبر ہیں، کوئی ٹک ٹاکر ہے، وہ بھی اس پہ توجہ دیں، وہ بھی دیکھیں گے یار یہ اس کا سائڈ افیکٹ بہت آ رہے ہیں. آزادی ہوئی ہوئی ہے، انتہا کی آزادی ہوئی ہوئی ہے، اس کا سائڈ افیکٹ بھی نکل رہا ہے، گھروں سے نکل رہا ہے. اگر وہ اپنا کردار ادا کریں گے تو بہت جلدی اس کو ہم سم اپ کر سکیں گے، وائنڈ اپ کر سکیں گے، کلوزنگ کی طرف جا سکیں گے. تو اپیل ہے ہر طرح کے دوستوں سے، چاہے جو جس سیاسی جماعت کا ہے، کوئی مذہبی جماعت کا ہے، یہ ملک کا مسئلہ ہے، یہ ہماری آنے والی نسل کا مسئلہ ہے. ابھی زندگی ہے، ٹائم ہے، اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. نہیں تو آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، سب نے اپنا حساب دینا ہے. جی، ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ تقریباً 30-40 سال سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو مساجد ہیں، علماء کرام وہاں پہ گفتگو کرتے ہیں، اور یقیناً وہ جن گفتگو پہ جن عنوان پر موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں ان کی بھی ایک خاص اہمیت ہے. لیکن اس وقت جو ہمیں حالات محسوس ہوتے ہیں، جو اس دور کے تقاضے ہیں، اس میں شاید یہ چیز جو ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ ہم یہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، علماء کرام، ہمارے واعظین، ہمارے مبلغین. لیکن اس موقع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ملحدین وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں ہماری نئی نسل کو، جو یونیورسٹیز میں، کالجز میں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ یوٹیوبز کے ذریعے یا دوسرے مختلف جو سوشل میڈیا کے جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے ان تک وہ آئیڈیالوجی پہنچا رہے ہیں جو ہمارے مستقبل کے لیے سخت خطرہ ثابت ہو سکتی ہے. کہ ہم تو ان جو ہمارے درمیان جو چھوٹے چھوٹے اختلاف ہیں ان کو زیادہ اہمیت دے کے سارا فوکس ممبر پہ انہی پہ کرتے ہیں. تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں شاید 80% انہی چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے. تو ہم ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ وہ طاقتیں جو ہیں وہ ہماری آنے والی نسل کو ٹارگٹ کر کے ان کے ذہنوں میں یہ گند ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جب ہم خواب غفلت سے بیدار ہوں گے اور جب ہماری توجہ اس طرف مبذول ہوگی تو اس وقت پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہوگا. تو اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ اس کی اہمیت کو سمجھیں، چونکہ وہی قومیں زندہ رہتی ہیں جن کا ہاتھ وقت کی نبض پہ ہوتا ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں، اور جو اس کو صرف نظر کرتے ہیں اس سے ان کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. راو صاحب، اس حوالے سے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیں، یہ ایشو سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہے اصل تو. صحیح. اور اس سوشل میڈیا کو میں جو انوالو ہیں وہ ظاہری بات ہے پاکستان کے شہری ہیں. جو اس سے اس کی زد میں ہیں وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں، اور جو حملہ آور ہیں وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں. اس پہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اگر وقت کے نبض پہ ہمارا ہاتھ نہیں ہوگا اور ہم اس نبض میں جو مرض ہے اس کو فوری نہیں بھانپ پائیں گے تو پھر وہ کینسر بن جائے گا اور وہ موت کی طرف لے جائے گا. معاشرے کی موت اخلاقیات ہے. جس معاشرے میں اخلاقیات نہیں رہیں گے وہاں پھر کچھ بھی نہیں رہے گا. اس کو بالکل جہاں علماء نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، جہاں ہر فرد نے ذمہ داری پوری کرنی، وہاں سب سے زیادہ ذمہ داری اسٹیٹ نے کرنی ہے. جب یہ کہا جا سکتا ہے کہ موبائل کا کیمرہ جو ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کہ وہ بند موبائل کے کیمرے سے آپ کی گفتگو سنی جا سکتی ہے،
تو کیا یہ ٹیکنالوجی سے یہ چیزیں نہیں رک سکتی؟ یہ تو بہت پیچھے کی کام ہے۔ اور صرف یہ کہہ دینا کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، تو جو ٹیکنالوجی دوسرے ممالک میں ترقی یافتہ ممالک کی گردان ہمیں سنائی جاتی ہے، وہاں جو روک رہا ہے اس کے پاس بھی تو گرین پاسپورٹ ہے۔ میرے ہی ملک کا شہری امریکہ میں جا کے اس کے پاس 2 سر تو نہیں آ جاتے، اسی سر کا دماغ ہے جو یہاں پہ ہے۔ اگر آپ نے اپنے ان بچوں کو واپس بلا لیں، ریاست اپنے ان بچوں کو واپس بلا لے اور ان کو کہے کہ یہ سارا کچھ کریں، تو یہ انڈسٹری پوری دنیا میں پاکستان اس کو لیڈ کرے گا۔ مقصد یہ ہے کہ نمبر 1 ہمارے اندر سنسیئرٹی پیدا ہو اور ہمیں اپنے ایشو کا پتہ چلے کہ ہم نے کیسے اس کو کور کرنا ہے۔ بس نیت ہو جائے تو بقیہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ ہم جیسے لوگ جن کی یہ فیلڈ ہی نہیں ہے، ہم نے جب بیوقوف بن گئے، سارا کچھ ہوا، کیونکہ اس میں ٹیکنیکل ٹرمز ہیں ساری، وہ ٹیکنیکل ٹرمز ایک عام آدمی جب وہ سنتا ہے تو وہ کہتا ہے یار یہ بڑی مشکل ہے، اس طرف کیسے سمجھیں گے اس کو۔ ہم نے جب یہ 2 ہفتے اس پر لگائے تو میرے جیسا آدمی ان کو بتا سکتا ہے کہ اس کے 3 طریقے ہیں روکنے کے، اور یہ فلاں فلاں طریقے سے یہ رک جائے گا سارا۔ تو جن کی فیلڈ ہے اور جنہوں نے ہمیں بتایا، وہ کوئی باہر سے تھوڑی آئے یا جنت سے تھوڑی آئے تھے ہمیں بتانے کے لیے، وہ یہیں کے لوگ ہیں، یہیں کے ایکسپرٹ ہیں، جنہوں نے بنا کے دکھا کے ہمیں چلا دیا کہ جی یہ چل رہا ہے اور یہ رک گیا، چلیں چلا کے دکھائیں۔ اب تو کیوں نہیں ان کے علم سے استفادہ حاصل کیا جاتا؟ صرف مقصد یہ ہے کہ سنسیئرٹی اب کرنی پڑے گی، اور وہ ضرور کرنی پڑے گی، کوئی جان کے کرے یا مجبوری میں کرے۔ اب وہ لمحہ آ چکا ہے کہ اب ہر گورنمنٹ کو بھی، اداروں کو بھی، اور ہمارے مذہبی علماء کو بھی اب ہمارے پاس چوائس نہیں ہے۔ خوشی سے کریں تب کرنی پڑے گی، مجبوری میں کریں تب کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ ہمارا جو سسٹم تھا جو آپ نے تعارف کروایا، ہمارے لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان کا، یہ بنیادی طور پہ کوئی 13 تنظیمیں تھیں جو عملی طور پر کام کر رہے تھے۔ پہلا فیصلہ ہم نے یہ کیا کہ یہ نام نہیں چاہیے اس میں کسی کا بھی، کہ فلاں تنظیم کر گئی اور فلاں رہ گئی۔ اس لیے ہم نے ایک پلیٹ فارم ہی نیا بنا دیا کہ اس پلیٹ فارم سے کام کریں گے، اور اس کا میں ہر کام ہر پارٹی کا کام ہے، ہر بچے کا کام ہے جو ہمارے ساتھ لگ رہا ہے۔ اور الحمدللہ رزلٹ جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ نیتیں ہمارے ساتھ چلنے والوں کی بھی سب نے دیکھ لی، ہمیں ہر طرح سے سرچ کر کے بھی سب نے دیکھ لیا، اور رزلٹ بھی سب کے سامنے آ گیا۔ کیونکہ یہ شبہ سب سے پہلے تو ہم نے اپنا محاسبہ کرنا تھا، اور وہ کیا ہم نے کہ ہمارے اندر صرف ایک چیز ہونی چاہیے، یا یہ بلاسفیمی رکے گی یا ہماری موت آئے گی، دوسرا کوئی آپشن ہمارے قریب ہے ہی نہیں۔ زندگی اس غلاظت کے ساتھ نہیں چاہیے ہمیں اس سے بہتر ہے کہ ہم مر جائیں۔ ذہنی طور پہ تو ہم ویسے ہی مر گئے ہیں، تو ہم جسمانی طور پر بھی مر جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ بلاسفیمی چلے گی، اس سے تباہی ہو جائے گی۔ میں ہی نہیں مروں گا، میری پوری نسل مر جائے گی، میرا پورا معاشرہ مر جائے گا۔ اس لیے یہ فوری اقدامات تھے، اور ہم نے دیکھا کہ جیسے آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد، ہم نے پہلے سنا تھا کہ ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے، لیکن اس میں تو ہم نے خود دیکھا کہ قدم بعد میں اٹھتے تھے، مدد پہلے آتی تھی۔ جن لوگوں کو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ان تک یہ دروازہ کھٹکھٹائیں گے کیسے، وہ دروازہ کھل کے سامنے آ جاتا تھا، ہر چیز کھل رہی تھی۔ ہم نے وہ ایوان جہاں پہ اس ایشو کا ہر آدمی کہتا تھا کہ وہاں کون تمہاری سنے گا، انہوں نے متفقہ طور پہ پاس کر کے ہمیں دے دیا، اور 1 گھنٹے کے اندر کر کے دے دیا۔ اگر ہم اس کی پیچھے جائیں تو ان کے ساتھ کوئی اتنی لابنگ نہیں تھی، جس جا کے ان کو بتایا، پیش ہوئی، اور سب نے اس کو اون کیا۔ تو یہ اللہ پاک کی مدد تھی۔ میں کس چیز کا نام ہے، شیراز صاحب کس چیز کا نام ہے، ہم کہیں پہ خاک بھی نہیں ہے اس راستے کی۔ یہ تو میں نے بتایا نا کہ ان بچوں کی آہیں تھی، ان بچوں کے وہ سانس تھے جو رات کے ٹائم جب قوم بے غافل ہو کر سوئی ہوئی تھی، تو وہ اللہ کی رضا کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت طلب کرنے کے لیے وہ رو رو کے لگے ہوئے تھے، اور وہ اس ماڈرن ڈیوائسز کا، اس ماڈرن دنیا کا، اس مضبوط لابی کا مقابلہ کر رہے تھے جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس ملک کا پتہ ان کے ذریعے ہلتا ہے، اور پھر
وقت نے بھی دیکھا، اس دنیا نے بھی دیکھا، اس زمین نے بھی دیکھا کہ وہ ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکے. یہ عزم تھا اور اللہ کی مدد تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے. اور میں آپ دونوں احباب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اللہ رب العزت نے یہ جو کامیابی عطا کیا ہے یہ تو پوری قوم کے لیے ایک کامیابی ہے. تو بالخصوص آپ دونوں احباب کو اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کے وہ تمام ساتھی، معاونین، کارکن جو اس سارے مشن میں آپ کے ساتھ رہے، شانہ بشانہ رہے، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں مزید کامیابی عطا فرمائے. اللہ پاک عاجزی عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ سب کو اخلاص عطا فرمائے. آمین. ناظرین، اس پروگرام کا وقت ختم ہوا اور یہ ایک انتہائی اساس اور انتہائی عام ایشو ہے. اس پر گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی چلتا رہے گا. آپ سب احباب کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس ایشو کو سمجھنے کی کوشش کریں اور سب احباب اس حوالے سے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں. اور کوئی شخص معاشرے میں جس سطح پر بھی اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے تو وہ اپنا کردار ضرور ادا کرے. زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے بچوں پر نظر رکھیں، اپنے گھر میں اپنے فرض کو ادا کریں. یہ دیکھیں کہ آپ کا بچہ جب موبائل یوز کرتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے، آپ کے گھر میں جب نیٹ یوز ہوتا ہے تو بچے کیا دیکھتے ہیں. آپ اگر اس پہ نظر رکھیں گے تو یقیناً آپ اپنا فرض ادا کریں گے اور آنے والی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا. لیکن آپ اگر اس میں غفلت کریں گے تو ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے آپ کو وہ دن دیکھنا پڑے کہ جب پچھتاوے کے سوا آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو. یہ جو خیر اور شر کی جنگ ہے یہ صدیوں سے جاری ہے اور یہ جاری رہے گی. اور جو اہل حق ہیں وہ اس سلسلے میں اللہ رب العزت کے کرم سے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ سے، بزرگوں کی دعاؤں سے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ کامیابیاں بھی ان کا مقدر بنتی رہیں گی. اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ان مصروں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ جو حالات اس وقت ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، علامہ چونکہ صاحب بصیرت شخصیت تھے، اللہ رب العزت نے انہیں وہ نظر عطا کی تھی کہ وہ آنے والے جو فتنے تھے ان کو بھی وہ برسوں پہلے بلکہ صدیاں پہلے انہوں نے محسوس کر لیا تھا. تو یہ جو اس وقت ہمارے معاشرے میں جو چیزیں، جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس سوشل میڈیا کے ذریعے، اور اس سے پہلے بھی ایک منظم انداز سے مختلف جو انٹرنیشنل طاقتیں ہیں، عالمی طاقتیں، وہ مختلف طریقوں سے ہماری جو نسل ہے اس کو خراب کرنے کے لیے کوشش کر رہی تھی. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے تقریباً 100 برس پہلے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ان طاقتوں کا منصوبہ کیا ہے، وہ چاہتے کیا ہیں. تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائبر کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، ان ایپس کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے اور ایسی دوسری چیزوں کے ذریعے مسلمانوں کے گھروں میں اب مسلمان تو نظر آتے ہیں لیکن اسلام اس طرح نظر نہیں آتا. تو اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا، ہماری آنے والی نسلیں، ہمارے بچے دینی اقدار سے، ان چیزوں سے اسی طرح اگر دور ہوتی گئیں تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب حالات شاید بہت حد تک بدل جائیں. تو اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہم سب کو ان چیزوں کا احساس کرنا ہوگا. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اسی کلام میں ایک اور بات بھی ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ یہ طاقتیں جو اسلام کی دشمن ہیں، جو پیغمبر اسلام کی دشمن ہیں، جو شر کے رستے پر چلنے والی اور شر کو پھیلانے والی ہیں، وہ یہ چاہتی ہیں کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. تو یہ جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کے، اعانت کے جو واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، کبھی خاکے سامنے آتے ہیں، کبھی ویڈیوز سامنے آتی ہیں، کبھی کوئی تحریر سامنے آتی ہے، کبھی کوئی تقریر سامنے آتی ہے، کبھی کوئی کمنٹ ہم دیکھتے ہیں اور کبھی کوئی پوسٹ ایسی سامنے آتی ہیں. تو یہ جو تسلسل کے ساتھ اور ایک منظم طریقے کے ساتھ، ایک سازش کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، تو یہ در حقیقت ایک کوشش ہے کہ ایسی حرکتیں کر کے مسلمانوں کے دلوں سے پیغمبر اسلام کی محبت کو ختم کیا جائے. تو ہمیں ان ساری چیزوں پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. بحیثیت قوم ہم نے اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دینا ہے اور ہم نے مل کر اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں بلکہ خیر کو عام کرنے کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے. تو اللہ یقیناً ایسی کوششوں میں برکتیں پیدا فرمائے گا. ایک بار پھر التجا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس عطا فرمائے
اور اخلاص کے ساتھ ہمیں اس مشن میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی کلمات پر ہم اکتفا کرتے ہیں اور آج کے پروگرام کو ہم یہیں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔